औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर ख़िदमत हैं। जनाब, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा सवाल है ये नहीं कि उसके पास कितना है, बल्कि सवाल ये है कि जो कुछ उसके पास है उसमें खैर कितनी है, उसमें बरकत कितनी है। हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो परेशान हाल रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान क़ल्ब उन्हें हासिल नहीं है। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वसाइल तो कम हैं लेकिन इत्मीनान है, सुकून है, मोहब्बत है, और जिस तरह कहते हैं ना, वो बेचैनी और बेकरारी और इज़्तिराब की कैफ़ियत नहीं है। ज़िंदगी में ऐसा सुकून है जो हर शख्स तलब करता है, जिसकी हर शख्स ख्वाहिश करता है। तो आखिर ये क्या माजरा है? यानी हम जिस तरह से बात करते हैं ना कि किसी के पास बहुत ज़्यादा बरकत है और कहीं हम बात करते हैं कि बरकत नहीं है, तो आखिर ये खैर और बरकत है क्या? आज हम बात करेंगे इस पर। यानी आज का जो हमारा उन्वान है वो है खैर व बरकत। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें ये बताता है कि खैर सिर्फ़ दौलत नहीं है जनाब। तो फिर खैर क्या है? यानी ईमान, हिदायत, नेक अमल और अच्छा इखलाक और लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनना, ये सब खैर है। और अच्छे आमाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बरकत शामिल कर देता है तो फिर हर और खैर और बरकत मिलकर जब इंसान की ज़िंदगी में शामिल होती है तो हर तरह की आसूदगी इंसान को अता हुआ करती है। आज हम खैर व बरकत के हवाले से बात करेंगे। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि अगर ईमान और तक़वा हो तो आसमानों ज़मीन की बरकतें नाजिल होती हैं। इस पर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात आज रौनक अफरोज़ हैं, यानी खैर व बरकत पर माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगी, आपकी जानी पहचानी हमारी और आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा रौनक अफरोज़ हैं। मिलकर इस्लामी तर्ज पर वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। उनके साथ अगली नशिस्त पर जो शख्सियत और जो हंसता मुस्कुराता चेहरा, माशाअल्लाह इनका एक अलग अंदाज़ है, बहुत रिसर्च के साथ आती हैं, सादिया सईद हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है सादिया? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को मेरी पहचान में खुशामदीद कहते हैं और आप आगाज़ कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपनी बहनों के भी गोश गुजार किया, खैर व बरकत आपा हमारा मौजू है आज का। खैर व बरकत का मफ़हूम डॉक्टर साहिबा अज़रुए कुरान और अज़रुए हदीस आप बयान कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर से मुराद भलाई की वो काम है जिससे दीन दुनिया और आखिरत में फ़ायदा पहुँचे। इसमें ईमान, नेक अमाल, रूहानी सुकून, अच्छा अखलाक और हलाल रिज़्क़ शामिल है। बरकत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला किसी काम में बहुत ज़्यादा दवाम, भलाई, फ़ायदा, इजाफ़ा कर देता है। कभी इसकी मक़दार कम होती है, कभी इसकी मक़दार ज़्यादा होती है। यही बरकत है। बरकत अल्लाह की अता है जो दुआओं के ज़रिए हासिल की जाती है। खैर व बरकत अल्लाह ताला की वो अज़ीम दौलत है जिसमें ईमान, तक़वा, ज़िक्र इलाही, अताअत इलाही और अल्लाह की रज़ा शामिल हैं। जिन लोगों को ये अज़ीम दौलत नसीब होती है वो एक कामयाब और बामक़सद ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके आमाल कबूल होते हैं और आखिरत में जन्नत उनका मकाम होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो हम उन पर ज़मीन और आसमान की बरकतों के दरवाजे खोल देते। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए
تقوی اختیار کیا تو ہم نے ان پر اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، جو حلال و طیب چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی انہیں میں سے کھاؤ۔ رزق حلال میں برکت ہے، اس کی برکت سے انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات سے معمور ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی جائے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو جب ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور ہمیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو لوگ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز سے ایک عورت بہت عقیدت رکھتی تھی، اس نے روٹیاں پکائیں تو روٹی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس فقراء بیٹھے تھے، انہوں نے وہ روٹی کے ٹکڑے کیے اور سب میں تقسیم کر دیے۔ پھر وہ عورت 3 دن بعد آئی کہ نہیں حضرت، میرے گھر تو چند روٹیاں تھیں، آج تک وہ ختم نہیں ہوئی، اس میں اتنی خیر و برکت ہے، سب وہی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ تو اس پر خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دیتا ہے اور زیادہ اس کو رزق عطا ہوتا ہے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، دنیا سرسبز و شاداب ہے، جو شخص حلال طریقے سے کمائے گا اور جائز طریقے سے خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ جو حرام طریقے سے کمائے گا اور حرام کمائی لوگوں پر خرچ کرے گا، اس سے رزق کی تنگی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے گھر میں ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو، رزق اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ کیا بات ہے آپا، جس طرح آپ نے کہا نا دنیا سرسبز ہے، تو دینے والا ہاتھ جو ہے نا وہ بھی ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، بتا دیا، شکر کرنے سے نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، ہم لوگوں کو دیں گے، دینے والا پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ سعدیہ، بہت سیر حاصل گفتگو ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے ہوئی ہے، جس طرح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ یہ بتائیے گا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ خیر و برکت کے ذرائع کیا ہیں، اس پر کچھ کلام کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن مجید کی سورہ ملک کی ابتدا دیکھیں تو ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں یا اگر ہم اوور آل جائزہ لیں تو یہ جو برکت ہے نا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ برکتوں، رحمتوں، عزتوں، عظمتوں کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ اب یہ جو لفظ برکت ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ برکت جس چیز کے ساتھ رب کی جڑ جائے وہ چیز مبارک ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ اس رب کا گھر ہو، مسجد ہو، اس کے انبیاء کرام ہو، اس کی کتاب ہو، اس کے مومنین بندے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ بھی مبارک ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ خیر و برکت اتنا خوبصورت، ایک تو آج کا خوبصورت اتنا ٹاپک، پھر اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ابتدا سے ہی۔ تو اگر ہم نے یہاں ذرائع کی بات کی ہے تو جس طرح آپ نے فضیلتیں بیان کی ہیں، تو اگر اب ہم یہیں غور کریں تو ہمیں وہیں سے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ در حقیقت خیر و برکت ہے کیا۔
مال کی خیر و برکت کا نام خیر و برکت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جسم کی سلامتی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس نے صحت و تندرستی قائم رکھی آپ کی، یہ اس کی برکات ہیں کہ وہ برکتوں سے نواز رہا ہے آپ کو، وہ جس طرح چاہے نواز دے۔ وہ رب جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اسی میں برکت عطا کرتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن جانتا وہ رب ہے کہ کون سی دعا کس وقت پہ پوری کرنی ہے، اور وہ رب پوری کرتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات کہ اس رب پر توکل، خیر و برکت کا بہترین ذریعہ توکل ہے۔ اگر ہم نے توکل ہی نہیں کیا اور ہم یہ شکوے شکایات میں ہی لگے رہے تو وہ برکت اٹھتی چلی جاتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اس چیز کی برکت نہیں ہے، اس چیز کی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم رب پر توکل کیوں نہیں کرتے جس نے اس جہاں میں بھیجا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اپنے ذمے لیا ہے کہ سب کچھ وہ عطا کرے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ تو پہلی چیز ہے خیر و برکت کی کہ توکل ہو۔ دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری عمر میں بھی برکت دے، ہمارے رزق میں بھی برکت دے، ہمارے دسترخوان بھی وسیع۔ سرکار نے بڑا خوبصورت ایک وہ کہتے ہیں نا ایک فارمولا دے دیا، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے عمر میں اور رزق میں چاہتا ہے برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رشتوں کو نہیں جوڑ رہے، ہم اپنے کمانے کی دوڑ میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ بے شک پیچھے کوئی کتنا بھی ناراض رہے، ہم ان چیزوں کو نہیں فوکس کریں، جبکہ سرکار نے تو اتنا پیارا فارمولا دے دیا کہ تم صلہ رحمی کرو، رب تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا۔ پھر دیکھیں ہم نے لوگوں کو دینا چھوڑ دیا، یہ جو ایک دینے والا عمل ہے نا، یہ بھی رزق میں برکت کا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرضی پیش کی کہ میں تجارت کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن میری چیزوں میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم 10 کماؤ اس میں سے ایک رب کی راہ میں دے دو، بس تم رب کی راہ میں دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری چیز میں برکت۔ جب وہ 6 مہینے بعد آیا تو 6 مہینے پہلے آیا تھا تو خالی آیا تھا، 6 مہینے بعد 6 سواریاں لے کر آیا۔ اس نے کہا جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے اس دن سے میں خالی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا عطا کیا، تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ وہ رب خود فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ تجارت کرو، پھر تمہیں وہ وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا، تو وہ وہاں سے عطا کرے گا، وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر دیکھیے رزق حلال میں ہی برکت ہوتی ہے، حرام رزق سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ رب پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے۔ تو رزق حلال نہیں ہوگا تو لاکھ کما لو، سارا دن لگا دو، ساری رات لگا دو، لیکن لگے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم حلال کما کر لاؤ گے، پھر چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اسی میں برکت ہوگی۔ ابھی آپا نے بھی بتایا نا کہ اس عورت کے گھر سے روٹیاں ختم نہیں ہوئی، یا اگر ہم دیگر ذرائع دیکھ لیں، آج ہم اپنے ذریعے نہیں دیکھ رہے کہ آ کہاں سے رہا ہے، بس آنے کی ہوس ہے، نہیں تھوڑا آئے لیکن اس رب سے برکت کی دعا کریں کہ وہ رب برکتوں کے ساتھ ہمیں عطا کرے۔ سو جب وہ برکتوں کے ساتھ عطا کرے گا تو یہ ذریعے ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ پھر آپ اس بارگاہ میں ہر دم جھکے رہیں گے اور شکرانہ ادا کریں گے، کیونکہ وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو تم اس کا شکر کرو گے، وہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہے گا، ورنہ اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب بات یہی ہے کہ کام ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کرنے چاہیے۔ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اللہ پر توکل جس طرح سے ابھی بات ہوئی، اور اللہ پر مکمل بھروسہ، پھر وہ کام جو عین اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، تو ہمیں یقینی طور پر ان تمام کاموں میں، ان تمام باتوں میں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اچھا اور ہماری زندگیوں سے قریب ہے، جسے ہر شخص طلب کرتا ہے، وہ ہے برکت۔ جسے ہر شخص اللہ سے مانگتا ہے وہ ہے خیر، اور ہر شخص خیر و برکت کا طالب ہوتا ہے۔ اب یہ ملے گی کیسے؟ جس طرح سے ہم نے بات کی نا کہ ہم نے تھامنا ہے قرآن کو، ہم نے تھامنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو، اور زندگی کو عین اس حساب سے گزارنا ہے، اس کے دین اسلام کے مطابق گزارنا ہے، تو ہمارے ہر عمل میں، اور جو ہم دعا
اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس عنوان پر ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیات موجود ہوا کرتی ہیں۔ آج بھی ہمارے پینل میں ایسی شخصیات ہیں جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، خیر و برکت پر کلام فرما رہی ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اب ہم جس طرح سے ہم برکت کے آپ نے حوالے دیے، قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے آپ نے بتایا، اب بے برکتی یا تنگ دستی کے آپا کیا اسباب ہیں اس تعلق سے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اتنا کماتے ہیں، اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شکوہ یہی ہوتا ہے کہ تنگ دستی ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ کیا کہیں گی؟ تنگ دستی رزق اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی نحوست کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پہننا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ کرے گا تو صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر یہ حرام مال بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی، اور اگر وہ چھوڑ کر مر گیا تو یہ سارا مال جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تو اپنے لیے لقمہ حلال کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں خیر و برکت بھی عطا فرمائیں گے اور تجھے گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں گے اور تیری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے میں عیب نکالنا اور برائی کرنا بھی رزق کی تنگی کا سبب ہوتا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا، فوراً اٹھایا اور ان کے اندر رکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ اے عائشہ، اس کی عزت کیا کرو، وہ قوموں پر اللہ اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے، تنگ دستی رزق مسلط کر دیتا ہے جو رزق کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، نعمتوں کی ناشکری بھی نعمتوں کے زوال کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ کروں گا، اگر ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے ان سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں تو اللہ ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے تو اللہ ان کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا زینب، دیکھا ہے کہ کچھ گھروں میں روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ اولادوں کے درمیان ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے ننیال ددیال دونوں۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس گھر میں بے سکونی ہو جاتی ہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے رزق اٹھا لیتا ہے، یعنی رزق میں جو ہے وہ بے برکتی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے گی۔ اسی طرح دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کے 70 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ رزق بھی ہے۔ جو لوگ صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے گھر میں رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب رزق کی تنگی ہوتی تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ تو جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتے تو اس گھر میں رزق اڑ جاتا ہے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی نے، ان کے غلام نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا اور کہا کہ خلیفہ اس میں کچھ اور چیزیں ملی ہوئی نہیں، حرام مال تھا۔ ابو بکر صدیق نے جیسے ہی لقمہ رکھا تھا ہاتھ ڈال کے فوراً باہر نکال دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا جائے۔ تو حرام چیزوں سے بچیں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، جھوٹ غلط بیانی سے بچیں، بےمانیوں سے بچیں، امانت میں خیانت نہ کریں، اپنے رب کو یاد کریں، صدقہ خیرات دیں اور دینا شروع کر دیں تو آنا شروع ہو جائے گا، چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ رزق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن آپ کے کام وہ نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس میں کہاں سے برکت ہوگی پھر؟ جب اللہ کے حبیب کو راضی نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر خیر اور برکت آپ کے کاموں میں کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو وہ بہت خوبصورت بات کی، تو ایک چھوٹا سا میں شعر بھی پڑھ دوں کہ 2 روٹی ہو سکون کی، تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں لیکن حلال ہو۔ سبحان اللہ، فوری طور پر سعدیہ آپ کی جانب آئیں گے۔ سعدیہ، دودھ اور شہد میں برکت کی بھی دعا کی گئی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ، آپا کی طرف سے بہت خوبصورت گفتگو رہی۔ اور جہاں تک دودھ اور شہد میں برکت کی دعا کے بارے میں آپ نے کہا، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر ہم پہلے بات دودھ کی کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم دیکھیں اب بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں اور ہم خود بھی پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یعنی اللہ رب العزت سے دعا فرماتے کہ اللہ رب العزت اس دودھ میں برکت عطا فرما اور اس سے زیادہ عطا فرما۔ یعنی دودھ کی برکت کی بھی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور زیادتی کی بھی دعا کی کہ زیادہ عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ مشروب میں سے دودھ ہے، شہد ہے، 2 چیزوں کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ شہد کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب جب رب کا فرمان آ گیا شفا ہے، تو اس پر حدیث مبارکہ سے دلیل دے دوں، پھر آگے بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس نے کہا میرے بھائی کے پیٹ میں بیماری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے دوبارہ پوچھا، دوبارہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ تیسری بار آیا، فرمایا شہد پلاؤ۔ پھر آیا، کہا اسے شفا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ جب شہد پلایا وہ تندرست ہو گیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا سو وہ فرما دیا، وہ امر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کے لیے بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیں دودھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بھوک کے لیے بھی ہے، پیاس کے لیے بھی ہے، یعنی یہ 2 چیزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر یہ جنت کی چیزوں میں سے دودھ اور شہد 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو جنت میں عطا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب بھی دودھ عطا کیا گیا تھا، آپ نے دودھ نوش فرمایا تھا۔ اور جہاں تک ہم شہد کی بات کریں تو دیکھیں شہد شفا، اب ہم نے برکت کی بات کی تو اس کے فوائد بھی تو ہیں کہ فوائد کیا کیا مل رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جو شہد، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحیح طور پر فرما دیا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سو وہ شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم شہد کی برکت کی بات کرتے ہیں، مجھے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی، مولانا رومی علیہ رحمہ کی ایک حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شہد کی مکھی سے جب پوچھا گیا نا کہ تم جب رس چوستی ہو ہر پھول کا، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا پھیکا ہے، کسی کا میٹھا ہے، سب کا تو میٹھا نہیں ہے، شہد کیسے میٹھا نکلتا ہے؟ پھر اس نے بتایا، مکھی کہتی ہے کہ ہم سارے پھولوں کا رس چوستے ہیں لیکن آخر میں ہم سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بس اس کی برکت سے وہ شہد میٹھا ہوتا ہے۔ یعنی آپ درود و سلام کی برکت دیکھیں کہ وہ شہد، وہ سارے رس الگ الگ ہیں، جب وہ پی کر آتی ہے اور سرکار پر درود و سلام بیچتی ہے تو پھر وہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے ان 2 چیزوں کو، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار نے میٹھے کو پسند فرمایا اور شہد کو پسند فرمایا۔ سرکار نے فرمایا جو روز صبح اٹھ کر 3 دن تک 3 صبح وہ اٹھ کر شہد کو پیتا، وہ کسی بڑی بلا سے محفوظ رہے گا، یعنی بلاؤں سے بھی، آفات سے بھی بچنے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے۔ اور آج کل ہم سوچتے ہیں ہمارا چہرہ بھی گلو کرنا چاہیے، ہم خوبصورت لگنی چاہیے، شہد کی بھی فوائد ہے کہ آپ شہد پئیں، آپ شہد کو کھائیں، آپ جس چیز میں چاہے استعمال کریں، آپ جیسے چاہے استعمال کریں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور ہم دیکھیں تو طبی طور پر بھی دیکھیں تو دنیا بھر میں اس کا یوز ہو رہا ہے، دودھ کو دنیا بھر میں یوز کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرما دیا یہ دونوں چیزوں میں شفا ہے،
اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو جنت میں بھی عطا کی جائیں گی. اللہ رب العزت کی اتنی خوبصورت نعمت کہ اس کو پی کر دعا بھی، ویسے بھی ہر کھانے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ رب العزت نے ہمیں کھلایا پلایا، مسلمان پیدا کیا ہے، تو وہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ برکتوں کے ساتھ دیتا ہے تو اس کھانے کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، سرکار کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے رہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس رب نے جن چیزوں، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں اور وہ اس کو ایک تحفے کی طرح اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں تھی. تو ہم کتنے اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں جس دنیا میں پیدا کیا ہے، جس ملک میں پیدا کیا ہے، اس میں اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت تو کتنا غفور الرحیم ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، اس پر بھی تیری نعمتیں ہم پر کم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں خیر ہی خیر ملتی ہے جب ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ جس طرح سے استعمال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا، اور اس کے فوائد بھی بتا دیے کہ آج اسے استعمال کرو. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دیگر لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کر کے اس چیز کو یہ فائدے نکالتے ہیں، تو ہمیں تو سرکار نے کئی سو سال پہلے بتا دی. اللہ اکبر. اور ضمناً ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ واقعی جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی پہلی غذا جو ہوتی ہے وہ دودھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ دونوں چیزیں، یعنی ابھی جس طرح بات ہوئی نا کہ اس میں غذا بھی ہے اور پانی بھی ہے، تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آج ڈاکٹرز بھی ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی بچے کو پانی نہ پلائیں، بس دودھ کافی ہے اس کے لیے، اس میں سب کچھ ہے، بچے کی مکمل غذا ہے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں جنت میں دودھ کی نہروں کا ذکر ہے، شہد کی نہروں کا ذکر ہے. کیا بات ہے اس دین اسلام کی، ہمارے دین کی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ بتا دیا اول سے آخر، آج تک ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور وہ کامیاب ریسرچ ہے، اس پہ دلیلیں بھی مل رہی ہیں، اور پھر پروو ہو جاتا ہے، اور پھر سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. اور میری پہچان میں جناب آج جو بات کی جا رہی ہے نا، آج وہ بات ہے جسے ہر مسلمان اپنی دعا میں شامل رکھتا ہے. یعنی کیا دعا مانگتے ہیں ہم ابتدا سے انتہا تک کہ پروردگار میرے رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار عمر میں برکت عطا فرما، یا پروردگار عالم میری اولاد فرما بردار ہو، یہ بھی تو برکت ہے. اگر اولاد صحت مند ہے یہ بھی برکت ہے، یہ بھی خیر ہے آپ کے لیے. اگر اولاد صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی فرما بردار بھی ہے، محبت کرنے والی بھی ہے، برے اعمال سے بچنے والی ہے، اچھے اعمال کرنے والی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے خیر اور برکت آپ کے لیے کیا ہوگی. تو بہت وسیع معنی ہیں برکت کے جناب. اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہیں، اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، اب قرآن پاک کتنا بابرکت، کتنی بابرکت کتاب. اللہ اکبر. قرآن کو برکت والی کتاب کہا گیا، اور اس کی آیات میں آیت شفا بھی ہیں، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، یاد بھی کراتے ہیں. آیات قرآنی بھی برکت والی ہیں. کیا کہیے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے واسطے کتاب اتاری تاکہ تم اس کتاب کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. کہنے کا مقصد یہ زینب صاحبہ کہ کتاب رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ابدی ہدایت نامہ عطا کیا جو نور بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، حق و باطل کو جدا کرنے والی واضح دلیل برہان بھی ہے. یہ وہ ہدایت نامہ ہے، ابدی ہدایت نامہ ہے جو انسان کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. یہ وہ ہدایت نامہ ہے جو انسان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے صراط مستقیم پر چلنا سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को तिलावत कलाम पाक से आरास्ता करो, ये दुनिया में नूर और आखिरत में ज़ख़ीरा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों में तिलावत कलाम पाक का एहतमाम किया जाता है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सुबह ही सुबह, एक तो खैर और बरकत है कि हम अल्लाह का नाम से अपने घर का काम शुरू कर रहे हैं, या हम तिलावत कलाम पाक करके अपनी जॉब पर जा रहे हैं, तो जिस घर में सुबह उठकर लोग तिलावत कलाम पाक का एहतमाम करते हैं तो फरिश्ता उनकी दोनों आँखों के बीच में बोसा देता है। तो ये एक ऐसा अब्दी हिदायतनामा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया जो रहमत है, बरकत है, जो हमें हिदायत की तरफ गामजन करता है, जिसको पढ़ने से हमें क़ल्बी और रूहानी सुकून होता हैगा, जो दिलों के जंग को दूर करता हैगा, जो क़यामत के दिन हमारे लिए शिफात का ज़रिया होगा। अब मैं आती हूँ कि कुरानी आयात से क्या मुराद है या उनकी बरकत से क्या मुराद हैगी। तो आप ये देखिए कि ये वो कुरानी आयात हैं जो हमें हिदायत की तरफ बुलाती हैं, नेकियों की जानिब गामजन करती हैं, बुराइयों से रोकती हैं। इनके पढ़ने से हम हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं, हमें शिफा नसीब होती हैगी और हमारे घर में खैर व बरकत होती हैगी। देखिए ज़ैनब साहिबा, सूरह फातिहा को तो दुआ भी करार दिया गया है, दवा भी करार दिया गया हैगा और शिफा भी करार दिया कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। जब हम, ये पूरी एक दुआ है, जब हम किसी भी मसाइल में गिरफ्तार हों, जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हमारे दिलों को इत्मीनान क़ल्ब तो ज़रूर हासिल होता है, लेकिन हमारी परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं और हमारी मुराद भी बराती है। जैसे हम आयतुल कुर्सी की बात करें तो कहते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ के जाए तो दुश्मन आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जो आयतुल कुर्सी का विर्द रखता हैगा तो अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर करता हैगा जो इसे शैतान के शर से महफूज रखता हैगा। देखिए सूरह इखलास कितनी छोटी सी आयत है, इसके पढ़ने से सुकून हासिल होता हैगा, घर में रिज़्क़ में बरकत होती है, खैर व बरकत आती है, हमें मसाइल और परेशानियों से निजात मिलती हैगी। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और दूसरी अपनी सुन्नत। दोनों को मजबूती से थामे रखो तो तुम्हें दुनिया में और आखिरत में दोनों में निजात मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम मसाइल से निजात हासिल करें, हम चाहते हैं कि हम परेशानियों से निजात हासिल करें, तो इस मुबारक किताब को अपने सीने से लगा लें, जो दवा है, शिफा है। और अल्लाह ताला का ये वो मुबारक कलाम है जिसमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सरासर हिदायतनामा है। इससे हिदायत लें, कुरान पाक की तिलावत करें, इसके अहकाम पर अमल करें और इस पर गौर व फिक्र करें। सुभान अल्लाह, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका ना करो। जब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे फिर तफरके में पढ़ने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि उस कलाम इलाही में, कलाम रब्बानी में हर चीज़ का हल मौजूद है। बस पढ़ने की देर है, पढ़ें, समझें उसको, एक एक हुर्फ को। एक तो नेकियां भी हैं और खैर व बरकत भी है, जिस तरह से बार बार कहा गया। अपने वर्क प्लेस पर जाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले इस कलाम इलाही की तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में, आपके हर अमल में किस तरह से खैर और बरकत अता फरमाएगा, आपका गुमान भी नहीं होगा। कभी कभी सादिया, हम देख रहे होते हैं कि बहुत महदूद वसाइल हैं, लेकिन बहुत से लोग उसमें इतनी बरकत होती है कि इतने खूबसूरत अंदाज से, इत्मीनान क़ल्ब के साथ, मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ रह रहे होते हैं। और बहुत से लोगों के वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके पास बरकत नहीं होती है। एक तो ये, जिस तरह अभी बात भी हुई एक ज़िमनी तौर पर, ये भी बात कि हम जब अपने दस्तरखानों को सजाते हैं ना सादिया, तो आजकल ख़ास तौर पर मुझे लगता है बरकत जो हमारे घरों से उठ गई है, उसका ये एक उज़्र ये भी है कि हम बात कर रहे होते हैं ये क्या पका दिया। बच्चे, बड़े, हम सब, हमारी एज के भी लोग अब इतने ज़्यादा जैसे कहना चाहिए ना कि वो चटखारे वाले हो गए कि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यानी बहुत कुछ खाने के बावजूद भी हम, ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया ही नहीं। हविस इतनी बढ़ गई है। मैं चाहूँगी इस हवाले से, दोनों पॉइंट के हवाले से आप ज़रूर बात कीजिएगा। जी बिल्कुल। और मुझे आपकी बात करते में एक बड़ी खूबसूरत आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक याद आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक का मफ़हूम पेश करी हूँ
کہ ایک ہمارے یہاں یہ بھی رواج ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ہے کہ کھانے میں نخرے ہیں، اور وہ اس میں سب میں کہتی ہوں تقریباً لوگ اسی میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج کل ہمارے گھروں کا رجحان ہے نا کہ جو جس وقت آ رہا ہے اس وقت بیٹھ کر کھا رہا ہے، الگ الگ کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت میں برکت ہے، کھانا مل کر کھاؤ۔ کیا بات ہے، آج ہم نے الگ الگ کھانا شروع کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں پہلے ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 بھی کما رہے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں ہے، پورا ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے خود ہی برکت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ یہ الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے، لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ جو ہمارے رویے ایسے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گھر کی خیر و برکت کی آپ نے بات کی، اس پہ بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس نے کہا کہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اچھا، سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم، اگر نارملی ہم کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم برکت کی دعا دیتے ہیں، دعا سلام کرو۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور اس کے بعد تم ایک مرتبہ قل شریف پڑھ لو۔ وہ شخص جب آیا تو اس نے کہا مجھے اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ اب وہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال اسی طرح کرتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتا دیا، پھر وہ اگر اس پر عمل کرے گا وہ گھر برکتوں سے خالی نہیں رہے گا۔ اور خدا را اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کریں، کیونکہ دیکھیں میں نے ابتدا میں بھی بات کی نا کہ یہ صلہ رحمی کیا ہے کہ آپ سے جو ناراض ہے اس کو منا لو، اپنے گھر دعوت پہ بلاؤ، اپنے دسترخوان وسیع کرو۔ اللہ رب العزت جتنا جلدی بھوکے کو کھانا کھلانے سے راضی ہوتا ہے، کسی عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک خوبصورت عمل ہے نا کہ اللہ رب العزت جب آپ کو عطا کر رہا ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں لٹاتے رہو۔ اور پھر یہاں دیکھیے میں خاص بات، ایک بڑا خوبصورت ایک میسج میرے ذہن میں جو میں دینا چاہتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس رب کی راہ میں ہجرت کرو۔ یہاں ہجرت سے مراد ہے کہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرو، تم گناہ چھوڑو، نیکیوں کے کاموں میں بڑھو۔ اب وہ نیکی کا کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، بڑی پیاری کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے وہ نیکی کا کام۔ چاہے تم اگر نماز کی پابندی میں کمزور تھے، نماز کی پابندی کرو، وہ رب تمہیں برکتوں سے نوازے گا۔ تم کسی کی مدد کرنے میں پیچھے تو اس کی مدد کرو، وہ رب تمہیں برکتوں سے نوازے گا۔ تم کسی عمل میں ایسا تھا جس میں کوتاہی، تم درود و سلام کی برکت، تم درود و سلام میں پڑھنے میں اضافہ کرو، اس کی برکت دیکھو۔ قرآن پاک کی تلاوت میں تم اضافہ کرو، اس کی برکت دیکھو۔ پھر تم ذکر الہی کا اہتمام کرو، اس میں برکت دیکھو۔ کیونکہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت کے لیے بھی حکم ہے کہ جب تم قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ سو ایک ہی وقت میں 30 نیکیاں، درود پاک پڑھتے ہو ایک ہی وقت میں 40 نیکیاں، یعنی ہر طرح سے برکات ہی سے تو وہ رب نواز رہا ہے، بس تم وہ ہیلے اور بہانے سے نواز رہے، تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے پیچھے رہ گئے ہیں تو برکات سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اس طرف پلٹیں، اس رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ استغفار لوگوں کے ذہن میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ گناہوں سے توبہ کے لیے ہی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ہر نعمت کے طلب کرنے کے لیے استغفار کا اہتمام کریں، درود و سلام کا اہتمام کریں، ذکر الہی کا اہتمام کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت ایسی شان سے، اور دیکھیں ایک خاص بات کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص تو گھر کا بیٹھا رہتا ہے اور ہم سارے کام کر کر آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 شخص آئے تھے، ایک قصب مال کے لیے جاتا تھا، دوسرا تعلیم کے لیے جاتا تھا۔ تو وہ یہ کہتا تھا جو مال کمانے جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پتہ رب تمہیں اسی کی وجہ سے دے رہا ہو۔ تو اس لیے کہ ہر شخص کی کسی نہ کسی جگہ پر یا کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی اہمیت تو ایسی خاص ہوتی ہے نا، یہی بتا رہی ہوں کہ روایت کا ہی مفہوم بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کو نواز رہا ہوتا ہے، تو اس پر اس رب کا شکر ادا کیا کیجیے کہ اس نے آپ کو تو توفیق دی ہے کہ آپ صحیح سلامتی کے ساتھ اس بارگاہ میں جھک بھی رہے ہیں اور اس کی راہ میں نکل بھی رہے ہیں اور اس کے حلال کما بھی رہے ہیں۔ نہیں، میرا ذہن اس روایت پہ بھی آیا تھا کہ فرمایا نا تم شکر کرنا چھوڑ دو۔ یا اللہ، شکر کرنا کیسے چھوڑ دیں؟ تو پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو شکر پر تمام تو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کریں گے وہ نعمتوں کو تمام فرمائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ بڑا کریم پروردگار عالم ہے،
خیر مانگیے، برکت طلب کیجیے اللہ رب العزت سے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کی بہت شکر گزار ہیں۔ بس آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ بہت سے لاسٹ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی، بہت سے لوگوں سے اللہ رب العزت کم عمری میں اتنے کام لے لیتا ہے، یعنی ان کے وقت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور اخلاص کے ساتھ نیت آپ کے خلوص ہوگا نیت میں، تو اللہ آپ کے لیے راستوں کو آسان فرما دے گا۔ تو کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے لیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اس میں برکت ڈالنا اللہ کا اذن ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔